अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। सियासी मामलात हों, समाजी मामलात हों, मईशत के हवाले से मामलात हों, कोशिश करते हैं प्रोग्राम में इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। और साथ साथ आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल जो हैं प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं, और वो सिलसिला भी आज इंशाल्लाह जारी रहेगा। ताहम ये पहला हिस्सा जो है, इसमें आज कोशिश करेंगे हालात हाज़रा के ऊपर गुफ्तगू की जाए और मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से बात करें। बहुत सारे देखने वाले पैगाम भेज रहे हैं, और सोशल मीडिया पे जो कुछ या जिस किस्म की ख़बरें हम तक पहुंचती हैं उसके हवाले से भी वो चाहते हैं कि इसके ऊपर बात की जाए। मेरा सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है कोशिश करते हैं उसके हवाले से ज़रूर बात करें, और ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेंड्स चलाए जाते हैं। अभी ट्रेंड्स क्या चीज़ होती है जो इससे वाकिफ़ नहीं है कि ट्रेंड्स क्या होते हैं, सोशल मीडिया पे ये इस्तिलाह क्यों इस्तेमाल की जाती है। कोई भी एक ख़बर या कोई भी एक क्लिप या वीडियो, जो भी आप जिसको समझ लें, उसको दूसरों तक फैलाया जाता है मुख्तलिफ़ ज़राए से, और फिर वो बढ़ते 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 बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाती है। मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप ग्रुप्स में पहुँचती है, फेसबुक के ऊपर या इस तरह के दीगर प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। और होता ये है कि जनाब वो पूरे मुल्क में जब फैल जाती है, अच्छा ये सबसे आसान ज़रिया है, ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये चंद लम्हों में एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो जब ये हर शख्स के हाथ में इंफॉर्मेशन उसके मोबाइल के ज़रिए जब उस वक्त पहुँच जाती है, तो होता ये है हमारे अमूमन क्योंकि मैं हमेशा ही बात रहा था कि हम बिला तहकीक और बिना सोचे समझे कि इसकी क्या असरात होंगे या ये क्यों हम तक पहुँचाई गई है, वो एक दूसरे तक इसको शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक ट्रेंड बन जाता है कि एक दूसरे को पहुंचाया जाए और फिर ये टॉप ट्रेंड्स में आ जाती है, यानी कि ये वो वीडियो या इन्फॉर्मेशन बन जाती है जो सबसे ज़्यादा एक दूसरे तक पहुंचाई जाती है। और हमारे यहाँ एक आम ख्याल ये है कि जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए एक वक्त में, उसको सही मान लिया जाता है। और बड़ी तादाद ऐसी भी है लोगों की जो बिना सोचे समझे एक दूसरे तक पहुँचा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि उनको नहीं इस बात का अंदाज़ा होता या इल्म होता कि इसके क्या असरात होंगे, इसके क्या मुज़रात होंगे, ये सारी चीज़ें एक दूसरे तक पहुंचा दी जाती हैं। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा मसला है। बहरहाल मैं बात कर रहा था थोड़ी सी सोशल मीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम तक भी पहुंचती है, उसको देखते हैं, तो उस पर चाहते हैं लोग कि तबसरा करें, तो कोशिश करते हैं कि उस पर तबसरा करें। समाजी मसाइल के हवाले से ख़ास तौर पर इस वक्त जिस किस्म के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, तशवीशनाक है। और अपने ही प्रोग्राम्स में हमने कोशिश ये भी की है कि जो नफ्सियात से जुड़े मामलात हैं इसके ऊपर भी गुफ्तगू करें, क्योंकि इनका बराह रास्त ताल्लुक़ आपके माशरे से है। ये माशरे में जो इस वक्त खामियाँ नज़र आ रही हैं, और इस जब एक कुछ दिन पहले एक वीडियो नज़र से गुजरी एक औबाश नौजवान की जो नाज़ेबा हरकतें कर रहा था अवामी मजमे में खड़े होकर, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। कोई नफ्सियात से जुड़ा, जैसे मैंने कहा, मसला है, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, तरबियत साज़ी की ज़रूरत है। और दूसरा जो मामला सबसे ज़्यादा ख़राब हो रहा है वो इस टिकटॉक की वजह से हो, इसके ऊपर लोग अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। उसकी वजह भी यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स उनको मिलें या वीडियोज़ उनकी देखी जाए या शेयर की जाए। तो ये बहुत बड़ी वजह है, और तरबियत क्योंकि नहीं है तो वो कोई भी ऐसा काम करने से गुरेज़ नहीं करते जो गैर अखलाक़ी हो, गैर महज़्ज़ब हो। आसान अल्फाज में यही मैं कुछ कह सकता हूँ। तो ये सब कुछ, इसकी भी एक बड़ी वजह ये है कि हम सोशल मीडिया पे जो है वो मशहूर होना चाहते हैं। तो वो तरबियत इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश करेंगे इन मामलों के ऊपर गुफ्तगू करें। सियासी मामलों के हवाले से जैसे मैंने कहा कि सुबह के वक्त कोशिश होगी कि इनके ऊपर बात करें। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, उनको खुशामदीद कहूँगा, और उसके बाद उनसे मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है इस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान अब्दुल रज़ाक़ बाजवा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपकी वाबस्तगी है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, और सुबह के वक्त अक्सर उन्हें हम ज़हमत देते हैं उन्हीं की सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। आज सुबह के वक्त उन्हें मदऊ कर रखा है, उन्हें मैं खुशामदीद करता हूँ। रज़ाक़ भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश
موسم کی سختی کے باوجود جو ہے وہ آپ اسٹوڈیو اس وقت جو ہے وہ آئے ہیں. بس یہ آپ کی محبت ہے, آپ جب بھی حکم کرتے ہیں پھر سردی کیا اور گرمی کیا. بہت شکریہ, بڑی نوازش. ان کے ہمراہ تشریف فرمائیں جناب فیصل قریشی بھائی ہمارے, جو ایک تجزیہ کار بھی ہیں اور بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, سماجی صورتحال کو, سیاسی صورتحال کو, جو دیگر معاملات ہیں ان پہ ہم ان سے بات کرتے ہیں. تو فیصل بھائی کو بھی ہم سب کے وقت خوش آمدید کہتے ہیں. فیصل بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ سب کے وقت تشریف لائے اور آپ بہت دور سے تشریف یہاں پر لے کر آئے. آپ کی محبت کھینچ کے لیے. بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ کی. رزاق بھائی, ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں ذرا. اب ہوتا یہ ہے کہ اب ایک جماعت جو احتجاج پہ احتجاج, کال پہ کال, دھرنے اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا رہا, ہم دیکھتے رہے. اب وہ شاید تھم سے گئے ہیں. اب وہ شاید جس چیز کا ہم شروع دن سے تذکرہ کر رہے ہیں, جس چیز کے اوپر زور دے رہے ہیں, وہ یہ کہ جناب گفتگو کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے. شاید وہ بات اب سمجھ میں آ گئی ہے, لیکن خیال یہ ہے, میری اپنی رائے ہے, ہو سکتا ہے میں اس میں غلط بھی ہوں, کہ سیاست میں صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ شاید یہ فیصلہ جو وہ کہتے ہیں نیازی ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں, تو یہ بھی شاید ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں. یہ تو ایک معاملہ ہو گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ گنجائش موجود ہے, یا آپ کے خیال میں جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اب بہرحال کے مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے گا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیونکہ حکومت اس وقت اب ایسا محسوس ہو یہ رہا ہے کہ پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ گفتگو کی طرف جائے. بہرحال آپ کے خیال میں کیا یہ آپشن ابھی بھی موجود ہے؟ ذرا فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے دیکھنے والے ہمارے پاکستانی بھائیوں کو, دنیا بھر کے لوگوں کو جو آپ کا چینل دیکھتے ہیں, ان کو صبح بخیر. صبح بخیر. آپ نے ایک بڑا خوبصورت لفظ کہا ابھی کہ تھم سے گئے. میں ایک اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں. یہ تھم سے نہیں گئے, ایک پنجابی کا لفظ ہے, یہ وڑ سے گئے. یہ ہماری زبان کا لفظ ہے, لیکن وہ بہت پاپولر لفظ ہو گیا ہے. تو یہ وڑ سے گئے. نمبر 1 تو یہ ہو گیا, تھمے نہیں ہیں, یہ وڑے. نمبر 2 بات جو یہ ہے کہ اب یہ مذاکرات کی میز پر آ گیا. آپ کے اشارے کنارے یہی تھے کہ اب پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہوئی ہے تو حکومت انکاری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پنجابی میں سر ایک بدقسمتی سے کہہ رہے ہیں یا خوش قسمتی سے, میرا پنجابی زبان سے تعلق ہے, خوش قسمتی سے, تو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑی خوبصورت مثال ہے کہ ویلے دی نماز تک ویلے دیاں ٹکرا. اگر آپ وقت سے پڑھیں, با جماعت پڑھیں, تو اس نماز کے بڑے درجات ہیں. اور آپ اگر ہر وقت یہاں جا نماز یا مسلح ڈال کر بیٹھے رہے تو لوگ آپ کو چریا کہنا شروع کر دیں گے, یار یہ دیکھو اس کا کیا پرابلم ہے, ابھی تو نماز کے وقت تو یہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا, اور ویسے ہی یہ جو ہر وقت جو ہے. تو انہوں نے دیر کر دی, بڑی دیر کر دی. مہرباں آتے آتے آپ نے تحریک انصاف کو یہ جو آج وہ عمل کر رہے, آج بردباری کر رہے, آج سمجھداری کر رہے ہیں, آج وہ بڑی پیاری پیاری سی باتیں کر رہے, اصلاح کی باتیں کر رہے, دوستی کی باتیں کر رہے, محبت کی باتیں کر رہے, ملک کی معیشت کو آگے بڑھانے کی باتیں کر رہے, پاکستان پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر خان صاحب کچھ عرصہ پہلے, ویسے تو یہ شروع سے ہی جس طبیعت کے مالک ہیں, میں اچھی طرح واقف ہوں ان کی طبیعت سے, تکبر, غرور اور توبہ نعوذ باللہ دنیا میں سب سے زیادہ عقل کل, سب سے زیادہ خوبصورت, سب سے زیادہ بوڑھا ہو کر بھی نوجوان رہنے کا اعزاز ان کے پاس ہے. 74 سالہ حسینہ, اب کیا میں ان کے لیے الفاظ اس کا استعمال یا چناؤ کروں. تو وہ اس خمار میں تھے کہ میرا جھوٹ ساری زندگی بکا ہے. کرکٹ کے زمانے میں بھی انہوں نے ان کا جھوٹ لوگ خریدتے تھے پیسوں سے. تو پھر ان کو ایک عادت سی پڑ گئی. وہ کہتے ہیں نا کہ جو نوجوان, ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں, پھر سے مجھے نہیں وہ عادتیں نہیں بدلتی. بوڑھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے اگر آپ کے وائٹ بال ہیں یا آپ کی عمر جو بھی ہو گئی ہو, لیکن جو آپ کو نوجوانی میں یا آپ کی کم عمری میں آپ کو خدا نہ کرے اچھی یا بری, چاہے وہ کسی بھی قسم کی, وہ بڑھاپے تک, مرگ قبر تک آپ نہیں چھوڑتے. تو یہ ان کو عادت ہے. خان صاحب کو ایک عادت تھی. چلیں, ہم نے کہا کہ انسان میچور ہو جاتا, ہم نے تو یہی سنا تھا کہ عمر کے ساتھ ساتھ بندہ جو ہے وہ بردبار ہو جاتا ہے, اس میں برداشت آ جاتی ہے, اس میں بردباری آ جاتی ہے, وہ
تحمل مزاج انسان بن جاتا ہے. اس میں وہ سنتا بھی ہے, پھر اپنی بات بھی سنانے کی کوشش کرتا ہے, اور اگر کوئی نہ سنے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے. ہم نے تو یہ سنا ہے اپنے بڑوں سے. لیکن یہ ساری چیزیں یہاں کے دم توڑ گئی. خان صاحب آپ دیکھ لیں کہ ورلڈ کپ جب انہوں نے جیتا, اس ملک کو دیا, میں بالکل شکر گزار ہوں. میں انہوں نے ہمارے ملک کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. لیکن آپ دیکھیں کہ ٹیم میں 12 14 15 کھلاڑی اور بھی تو تھے نا. آج تک یاسر بھائی آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں اور آپ کی بڑی کرکٹ اور کھیلوں سے وابستگی, مجھے بتا دیں کہ خان صاحب نے اپنی زندگی میں کبھی کسی دوسرے کرکٹر کی تعریف کی ہو, یا اس بیچارے کی حوصلہ افزائی کی ہو, یا کبھی اس کی کوئی 2 لفظ اس کے لیے خیر کے بولے ہوں, تعریف کے بولے, سوال ہی پیدا نہیں ہو. میں وہ بکری بن کے اب ذبح ہونے کی طرف جا رہے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو آپ نے اب آپ بردباری جو کر رہے ہو, آپ کے دل میں یعنی تحریک انصاف یا ان کی جو اس ٹائم کی جو ٹیم ہے, وہ تو بیچارے مجبور ہیں. انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کے بغیر ہم جنرل کونسلر بھی نہیں بن سکتے کسی یو سی کے. عمران خان کا جھوٹ بکتا ہے, اس کا ووٹ بینک موجود ہے. وہ اس کے جھوٹ کو, حالانکہ نجی محفلوں میں جو میرے دوست ہیں یا جن تک میری رسائی ہے پی ٹی آئی کے, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ کیا کر رہا ہے. اور یہ باتیں میں 5 سال پہلے کر آ چکا ہوں, میں انہیں بتا کر آ چکا ہوں کہ آپ کا نام بھی نہ ہوگا داستانوں میں. یہاں تک میں نے میٹنگز میں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو, یہ ایکسیڈنٹ کر رہے ہو, یہ گاڑی تباہ ہو جائے گی. چلے ڈرائیور اور گاڑی تو گئی, ہم بھی پیچھے بیٹھے ہوئے نہیں بچیں گے. تو خیر انہوں نے اس وقت ان پر ایک خمار تھا, ایک جوانی تھی پی ٹی آئی پر, وہ ہر چیز کچلے جا رہے تھے, ہر کسی کی عزت نفس کا خیال نہیں کرتے تھے, نہ انہیں اس قسم کا کوئی خوف تھا خدا کا کہ بھئی شاید ہمیں بھی اقتدار سے ہٹا دیا جائے گا. وہ یہ میرے سامنے بیٹھ کر کہتے تھے کہ جی 2028 کا الیکشن ہمارا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ مجھے ابھی میں اپنی گاڑی میں بھی بیٹھ پاؤں گا, واپس اپنے گھر پہ بھی پہنچ پاؤں گا, کیونکہ یہ تو غیب کا علم میرا رب جانتا ہے, یہ میرے پروردگار میرا اللہ جانتا ہے کہ اگلا سانس میں نے لینا ہے نہیں لینا ہے, یا میرے ساتھ کیا واقعہ ہو جانا ہے, ابھی میرے ساتھ کیا ہونا ہے. تو لیکن انہیں پتا تھا, یہ قوم یوتھ کو, یہ جو ایک لوت ہے یا یوتھ ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہے, انہیں پتا تھا کہ جی ہم نے تو تا حیات قیامت آ جائے گی, عمران خان دوبارہ سے نوجوان ہوگا, یہ کپتان کبھی بوڑھا نہیں ہوگا, یہ کپتان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, اسے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا. اور پھر ہمارے ساتھ ساتھ جو ہماری اعلیٰ عدلیہ, میں کیا عدلیہ کا نام لوں, یا اس وقت کا جو عدلیہ میں بیٹھا ہوا ایک بہت بڑا ثاقب نثار جیسا فرعون تھا, مطلب مکار تھا, کیا کہے, اب وہ بزرگ بھی ہیں, انہوں نے یہ ظلم کیا. اس جیسے خطاگار گناہ گار ظالم انسان کو, جسے علی بے نہیں آتا. یار آپ لوگ تو سینئر تھے, ثاقب نثار کوئی بچہ تو نہیں تھا, وہ تو عمران خان کی ایج کا بندہ ہے, وہ تو اس کے بچپن جوانی کو جانتا تھا, وہ تو اس کے کارناموں کو جانتا تھا, یا جو یہ اس وقت کر رہا تھا وہ اسے تو سب کچھ پتا تھا. یعنی وہ تو اس سسٹم کا حصہ بن چکے تھے کہ ایک بڑا انقلاب آئے گا اور عمران خان تا قیامت تک جو ہے وہ رہے گا پرائم منسٹر, اور میں بھی تا قیامت تک چیف جسٹس آف پاکستان رہوں گا, نہ میں نے بوڑھا ہونا ہے نہ اس نے بوڑھا ہونا ہے. تو بدقسمتی سے ایسے انسان کو, نہ جس نے ملک سے وفا کی, نہ جس نے قوم سے وفا کی, نہ جس نے اپنے کارکنان سے وفا کی, اس نے اپنے کارکنان کے ساتھ کیا کیا, ٹرک کی بتی کے پیچھے انہیں لگائے رکھا. جب وقت آیا ان نوجوانوں کو وہ ساری چیزیں ڈیلیور کرنے کا, ان کے خوابوں کی تعمیر کرنے کا, انہیں ریئلی کوئی چیز دینے کا, یا پاکستان کی مضبوطی کے لیے ان کی جدوجہد کو شامل کرنے کا, تو اس نے انہیں لا فوج کے سامنے کھڑا کیا. آج آپ دیکھو جو تحریک انصاف کے نوجوان ہیں, مجھے ہمدردی ہے, میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں, مجھے تحریک انصاف کے دوستوں سے ہمدردی ہے. یار ان کا کیا قصور ہے, وہ تو لکیر کے فقیر بن گئے نا. ہاں ان کی سیاسی تربیت نہیں ہوئی تھی, اگر ان کی سیاسی تربیت ہوتی تو وہ میری طرح ٹھوکر مار کے اس کے شباب میں, اس کے عروج میں, اس کی جوانی میں اس سے علیحدگی کرتے, اور آج وہ خوشحال ہے. بالکل ٹھیک ہے. فیصل بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. بہرحال اب سیاست میں مفاہمت کا راستہ تو بالآخر اختیار کرنا ہی ہوتا ہے, اور یہاں پہ صورتحال جو ہے جس کی ابھی منظر کشی کی ہے رزاق بھائی نے, ایک سیاسی حریف ہونے کی حیثیت سے بھی اور ایک سیاسی ورکر ہونے کی
حوالے سے بھی انہوں نے جیسے بات کی کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا اور اس کے بعد جو ہے وہ دیر ہو گئی ہے، تو کیا واقعتاً اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات میں دیر ہوئی ہے، یا آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ کسی وقت بھی یہ آپشن جو ہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ وہ کہ اس کے اوپر مختلف لوگوں کی رائے ہے، جو تھوڑی سی عقل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپشن جو ہے وہ بہت پہلے اس کا استعمال کرنا تھا، چلیں دیر آیت درست آیت۔ اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً اس کے اوپر کام ہوگا، یا آپ کے خیال میں پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے؟ فرمائیے گا۔ بہت شکریہ یاسر بھائی، ایک تو آپ نے دعوت دی اور بھائی کی اتنی امپورٹنٹ باتیں سننے کا موقع دیا، کیونکہ بعض دفعہ ہم نہیں سن پاتے، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھتے ہیں تو وہ مزہ نہیں آتا۔ رزاق بھائی نے جو باتیں کی، سب سے پہلے تو میں اس بات پہ آج اندر سے بہت خوش ہوں کہ جو ایک سیاسی ورکر ہوتا ہے، میں سیاست دان کی بات نہیں، میں ایک سیاسی ورکر جو ہوتا ہے جس نے ایک گلی محلے کالج یونیورسٹی سے سیاسی تربیت لی ہوتی ہے، وہ کم از کم یہ ادراک بھی رکھتا ہے کہ کب کدھر جانا ہے اور کب کسے چھوڑنا ہے۔ اور ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو پیک پہ اس کی پہ چھوڑو تو نو بڈی کین فنگر آؤٹ یو کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ تو مزے لیتے رہے، اور اب جیسے کہ فواد چودھری اینڈ آل دیٹ، وہ تو اس وقت گئے نا جب سب کچھ وہ ہو گیا۔ تو اینی وے ہیڈز آف ٹو رزاق بھائی، بہت زبردست بات ان کی۔ اب آتے ہیں جو آپ نے سوال کیا بھائی، بات دراصل یہ ہے سیاست میں مفاہمت یا مفاہمت میں سیاست، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ سیاست مفاہمت کا ہی نام ہے آج کے دور میں۔ آپ اگر سیاست کو ہٹا کے مفاہمت کہنا شروع کر دیں تو مفاہمت ہے۔ اب اس کے لیے اگر ہم تھوڑا سا تاریخ کے جھروکوں میں جھانکیں تو میرے ملک کی ایک لیڈر، اس نے اپنے باپ کے قاتلوں کے ساتھ مل کر اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لیا، ٹھیک ہے؟ کیا کیا؟ مفاہمت کی نا، سیاست کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک سیاسی بریڈ تھی، ایک سیاستدان کی پوتی تھی، ایک سیاستدان کی بیٹی تھی، اور خود ایک سیاستدان تھی، ٹھیک ہے؟ آج اس کا بیٹا بڑے بڑے سیاستدانوں کو جو ہے وہ ان کی بدتمیزی، بد تہذیبی، بد زبانی سننے کے بعد اپنے سامنے اپنے کام سے جھکا رہا ہے۔ جب وہ فارن منسٹر تھا تو وہ جو اکڑ اکڑ کے ہیلری کلنٹن کے ساتھ تصویریں بنواتے تھے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے، ان کو بھی ایک دفعہ یہ جھٹکا لگا کہ ہاں یار دس از واٹ دا فارن منسٹر از، ٹھیک ہے؟ میں کوئی سیاسی طرفداری کی بات نہیں کر رہا، یہ دیکھیے سامنے کی بات ہے نا۔ آپ مجھے بتا دیجئے کہ ہنا ربانی کھر کے بعد کوئی وزیر خارجہ اگر ہمیں معلوم تاریخ میں نظر آتا ہے تو وہ بلاول ہی نظر آتا ہے، اپارٹ آف پولیٹیکل افیلیشنز اینڈ آل دیٹ۔ جو بات ہے وہ پاکستان کا کون سا لیڈر ہے جس میں پیپلز پارٹی کے بھی بڑے لیڈر شامل ہیں، میں ان سب کی بات کر رہا ہوں، جس نے آج سے 4 سال پہلے گلوبل وارمنگ کی بات کی؟ آپ کے تو ملک کے موسم کے اوپر لوگ بات کرنے کو تیار نہیں تھے، وہ انٹرنیشنل فورمز پر اور ہر جگہ۔ مطلب یہ ہوتا ہے ایک سیاسی تربیت، ایک سیاست کی نبض کو سمجھنا کیا چل رہا ہے۔ اب جہاں تک آپ نے بات کی خان صاحب کے ٹولے کی، پہلی بات تو یہ کہ بات بالکل درست ہے بھائی کی کہ ہمیں بہت ہمدردی ہے اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے، لیکن سر ہمدردی اپنی جگہ پر ہے، کچھ میٹر آف چوائسز بھی تو ہے نا، ٹھیک ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بچے جو وہ دھرنے ڈرامے کے درمیان میں بڑے ہو رہے تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف وہ میڈیا کی وجہ سے اور دیگر جو اس وقت کا ماحول اور مطلب عدلیہ سے اوپر بھی جو ایک ادارہ ہے جس نے یہ پوری کے پورا بت بنایا، اس ادارے کی مارکیٹنگ کے تحت ان چیزوں کو جوائن کیا، سب کچھ کیا، ان کا قصور میں مانتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے بچے ہیں، لیکن سر وہ جو 20 سال سے 25 سال سے باقاعدہ سیاست کرتے تھے، سیاسی پوسٹیں رکھیں، جن کے پاس سیٹیں رہیں، جن کی گاڑیوں پہ ہوٹر لگے رہے، جو زندہ آباد مرد آباد کرتے رہے، وہ بھی تو گئے نا وہاں، ٹھیک ہے؟ اب وہ آپ کہہ دیں کہ جی کوئی مجھے جہاز میں بھر کے لے گیا، کوئی مجھے گھر پہ سے اٹھا کے لے گیا، کوئی۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس ٹولے کا ہمیشہ سے ایک ہی ڈرامہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہوا زبردستی ہوا، جو اس میں جا کے باہر آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں تو زبردستی گیا تھا اور پھر میں آ گیا، میرا ضمیر جاگ گیا۔ جو ابھی اندر ہے وہ اب دیکھو نا، کل مروت صاحب، میں ان کو رسپیکٹ ہی کروں گا،
کیونکہ پنجابی زبان کے بڑے خوبصورت ورڈ کو انہوں نے دوام بخش دیا ہے. مطلب ان کی سیاست سے تو شاید ان کو کوئی یاد نہ رکھے, ان کی جگتوں سے لوگ شاید ان کو یاد رکھیں گے مروت صاحب کو. تو بھائی مروت صاحب کل کھڑے ہو کے فرما رہے تھے کہ جی یہاں پہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی, یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہوتا, کوئی ویسا نہیں ہوتا. مروت صاحب وہ وقت کیوں بھول گئے کہ جب ملک کا سابقہ صدر ایوان سے خطاب کرنے کھڑا ہوا تھا تو اس کا پروٹوکول آپ بھول گئے تھے. ایک ملک کا سابق وزیر اعظم جس کو آپ کا لیڈر ڈائس پہ کھڑے ہو کے چور اور پتہ نہیں ڈکیت اور پتہ نہیں کیا کیا. اور میں اس کے اوپر بھائی بات یہ ہے کہ اگر میں نواز شریف کی بات کروں نا تو نواز شریف صاحب نے یا ان کی پارٹی نے جو کام پیپلز پارٹی کے خلاف یا اس کے لیڈران کے خلاف کیا ہے وہ انہوں نے کسی کے خلاف نہیں کیا. وہ آج مانتے ہیں, دیکھیے سیاست یہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم غلط تھے, صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. پھر بی بی نے آپ کے سامنے جو ہے وہ جو جمہوریت کے لیے کام کیا, ریکنسیلیشن. آپ آج جتنے آپ کے لیڈران آزاد گھوم رہے ہیں بڑے بڑے مختلف پارٹیوں کے, وہ وہی این آر او ہے نا جس کے بارے میں خان صاحب کہتے تھے کہ میں این آر او نہیں دوں گا اور میں نہیں کروں. بات دراصل یہ ہے کہ یہ مفاہمت کی باتیں, یہ سب چیزیں, پہلی بات مفاہمت ہوتی ہے ان کے ساتھ جو مفاہمت کو سمجھتے ہیں. یہاں اگر آپ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, پچھلے 6 مہینے دیکھ لیجیے, ان کی جو مفاہمتی کمیٹی کہہ لے یا جو ان کی ریکنسیلیشن کمیٹی کہہ لے, واٹ ایور اس کا جو آپ نام رکھنا چاہیں رکھ دیں, وہ 4 لوگ, صحیح ہے, جن کا ایون پی ٹی آئی سے بھی کوئی تعلق نہیں, ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. سیاستدان لیڈر جو ہے اگر وہ گلیوں سے محلوں سے نکل کے اس لیول تک پہنچا ہے ہم اس کو سیاسی لیڈر مانتے ہیں. باقی یار آپ بار میں بیٹھے ہوئے تھے, بار کے پریشر سے, آپ مجھے بتائیں نا موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی کا کیا پولیٹیکل یا کون سا ایسا صحافتی یا تجزیاتی جو ہے ان کا ایک قد ہے کہ جس کی بنیاد پہ ان کو عمران خان نے ساری زندگی نجم سیٹھی کے اوپر تنقید کی کہ جی اس کو جو ہے وہ پی سی بی کا چیئرمین بنا دیا, ٹھیک ہے. تو یار آپ نے بھی تو وہ نجم سیٹھی سے زیادہ پوری چوائس ہے, اس سے اچھا تو سیٹھی صاحب سے کوئی ڈیل کر کے ان کو وائس چیئرمین لگا تو کچھ چلا لیتے ہو. اور فیصل بھائی مزے کی بات, میں معافی چاہتا ہوں آپ کو دادو, اس کی 2 سال عمر ہے پی ٹی آئی میں, جو پی ٹی آئی کا چیئرمین ہے. جی جی, ٹوٹل 2 سال. مطلب آپ یہ دیکھیں نا, انہوں نے ساری زندگی اس چیز کے اوپر مذاق اڑائے لوگوں کے کہ جی وہ موروثی سیاست. اب آپ کی جو ہے بہن صاحبہ جو کر رہی ہیں وہ موروثی سیاست نہیں, زوجہ بھی ہیں, اور ٹھیک ہے زوجہ بھی ہیں. اچھا اب آپ سب سے بڑا یار آپ بات کس سے کرو گے. مجھے وہ نہرو صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جب پاکستان میں مارشل لاز بہت لگتے تھے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یار آپ وہاں بات کریں معاملہ دوسرا, انہوں نے بولا یار جتنی دیر میں دھوتی چینج کرتا ہوں اتنی دیر میں وہاں گورنمنٹ چینج آتی ہے. تو بھائی یہاں پر جتنی دیر میں جو انہوں نے مفاہمت کرنی ہے وہ دوسرا کوٹ پہن کے آتے ہیں, سامنے پتہ چلتا ہے نہیں جی ان کو تو خان صاحب نے ہٹا دیا, وہ فلانے سے تو خان صاحب ڈائریکٹ ہو گئے. سر میں بارہا آج سے نہیں پچھلے 10-11 سال سے یہ بات چیخ رہا ہوں, کہہ رہا ہوں مختلف فورمز پہ, آپ کے ساتھ بھی کئی دفعہ بات ہوئی ہے مختلف, کہ یار رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کی بات ہے نا. خان صاحب 11 آدمی کنٹرول کر سکتے ہیں, حد ہے 20 آدمی کنٹرول کر سکتے ہیں. خان صاحب ایک مکمل پوری سیاسی پارٹی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. خان صاحب کیا فی زمانہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. آپ کو ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے, آپ کو لوگ چاہیے ہوتے ہیں. اچھا پھر آپ نے ان کی سننی ہوتی ہے, آپ کو ان کی بات کو بعض دفعہ ماننا پڑتا ہے, توہن و کرہن ماننا پڑتا ہے. لانگ رن میں جا کے پتہ چلتے ہیں کہ ان ڈیسیجنز کا کیا فائدہ ہوا, کیا نقصان ہوا. ہمارے پاکستان کی واقعتاً جو 2 واقعی صحیح بڑی سیاسی پارٹیز ہیں جن میں سے ایک اب بن گئی ہے اور ایک ہمیشہ سے ہے, مطلب پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ہے اور مسلم لیگ نون وہ مختلف ادوار سے گزرنے کے بعد آج بہرحال ایک سیاسی پارٹی کی شکل اختیار کر چکی ہے. ریجنل پارٹیوں میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کے سامنے اے این پی ہے, آپ کے سامنے ایم کیو ایم. اب آپ دیکھ لیجیے ایم کیو ایم کو ہی دیکھ لیجیے, ایم کیو ایم کے کتنے ٹکڑے ہوئے, حصے بکھرے, فلانا ڈھماکہ. لیڈرشپ انٹیکٹ ہے نا یار. کہیں نہ کہیں وہ لندن والے بھی اپنی موجودگی کا احساس لاتے ہیں, کہیں نہ کہیں یہاں والے بھی اپنی موجودگی کا احساس لاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سیاسی تربیت, اور وہ سیاسی لوگ ہیں. بات سر واپس آتا ہوں, بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے لیکن 2 منٹ لوں گا. کہ دیکھیے مفاہمت کی جو اب باتیں ہو رہی ہیں نا, یہ بیسیکلی جس کو ہم اپنے اگر بزنس کے حوالے سے بات کریں تو ٹائم بائی کرنا. یار آج چیک دے دو,
ٹھیک ہے, سیٹرڈے کو فرائیڈے کو چیک دے دو, سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہے, منڈے کی شام تک وہ اکاؤنٹ میں پیسہ رکا رہے گا, کیش ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. اب یار مفاہمت کس بات کی, مطلب مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, مفاہمت کس بات کی. آپ نے آخر میں آ کر کتنی بڑی بات بولی علیمہ خان صاحبہ نے کہ جی آپ جو ہے پاکستان کو ہنڈی سے پیسہ بھیجیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو FATF میں ہم اتنے سال ذلیل ہوتے رہے, تو یہی تھی نا. تو آج اگر علیمہ خان صاحبہ بطور لیڈر PTI کھڑے ہو کر یہ بات کی کال دیتی ہیں تو کیا ان کی گرفتاری نہیں بنتی؟ کیا ان کے جیسے دیگر لوگوں کو شیٹ اپ کال نہیں دینی چاہیے؟ بھائی مفاہمت تو یہ ہے کہ آپ اس وقت جہاں کھڑے ہیں نا سر, مطلب بہت معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا میری اس بات سے دل بھی دکھ جائے گا, لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت آپ جہاں کھڑے ہیں وہاں کھڑے ہو کے نہ آپ مفاہمت کی بات کر سکتے ہیں, نہ آپ اور کوئی معاملہ کر سکتے ہیں. آپ سیدھا سیدھا معافی کی بات کر سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی. اور اتنی اخلاقی جرت ان کو بنانے والے ریٹائرڈ سے لے کر اور ان تک کسی کی بھی نہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایک عمران خان نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ تاریخ کے اس مطلب خوفناک موڑ پہ کھڑے ہیں کہ من حیث القوم اور ہماری لیڈرشپ جو بھی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ پرفیکٹ لوگ ہیں جو اس وقت بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ بھی پرابلمز ہیں, یہاں پہ بھی بہت ساری چیزیں, میں اس کو کہیں نہ میں ان کا کوئی ترجمان ہوں موجودہ حکومت کا, میں تو اپنا تجزیہ سمجھتا ہوں. اس وقت جس جگہ پر یہ کھڑے ہوئے ہیں یہ ان کو نہ حکومت کو کبھی تاریخ اور آنے والا بچہ معاف کرے گا کہ انہوں نے یہاں پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کیا. رہ گئی بات خان صاحب کی, وہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آخری جملہ ان کا وہی ہوگا یوٹیوب روٹس, کیونکہ جب ان کا بروٹس بھی ہے نا جو برابر میں بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی اب مطلب اس کی بھی ایک تاریخ ہے, اس بروٹس کی بھی ایک تاریخ ہے نا کہ وہ کس طریقے سے نون تو پھر پیپلز پارٹی تو پھر واپس PTI وغیرہ وغیرہ. تو بات یہ ہے کہ اس وقت تو موجودہ حکومت کو انتقامی کارروائیاں نہیں کرنی چاہیے, لیکن جو جس نے کیا ہے اس کو اس طرح کا اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. اگر خان صاحب کو NRO دینے کی کوئی صورتحال نکلتی ہے تو پھر بول کر بتا کر تمام اسٹیک ہولڈرز کو اپنے کہنا چاہیے کہ اعتماد میں لے کے. معذرت کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور وہ رسپیکٹ کے قابل بھی ہیں, لیکن پچھلے دنوں جب وہ قانون منظور ہو رہا تھا اس زمانے میں جو مولانا صاحب کا بھی جو کردار رہا, مطلب وہ جس طریقے سے ایک دم ٹلٹ ہو گئے خان صاحب, حالانکہ جس زمانے میں خان صاحب ان کے بارے میں وہ لفظ استعمال کرتے تھے جو میں نہیں کر سکتا ہے. کوئی بھی مہذب انسان کسی بھی شخص کے بارے میں, ایون مریم صاحبہ کے بارے میں بھی جس طرح کی باتیں وہ کرتے رہے خان صاحب اور پبلکلی کرتے رہے, دیکھیے بات یہ انہوں نے مطلب وہ پوری ایک فورس کریٹ کر دی, ٹھیک ہے نا. آپ کو خان صاحب سے مفاہمت سے زیادہ جو اس وقت فکر مند ہونا چاہیے نا سر, آپ کی جو نسل جو 2000 سے لے کر اور 2024 تک پیدا ہو کے بڑے میں, ان میں کلینزنگ, ان کو کلینز کرنا بہت ضروری ہے. یہ جو زومبیز بنا دی ہیں نا خان صاحب نے, میں کسی کی بے عزتی نہیں کر رہا, مگر بات یہ کہ یار آپ آج بات کرنے جائیں, آج کی تاریخ میں جہاں وہ کھڑے, نہیں جی وہ خان تو ایسا نہیں, ارے بھائی کیا ہو گیا, نہیں وہ تو اس نے تو اس وقت ایسا کہا تھا, مطلب وہ پولیٹیکل اصل میں کیونکہ ایک ویژن کے ساتھ ایڈیالوجی کے ساتھ آتے ہیں. آپ کس طرح کیا آئیڈیالوجی, مطلب جرمن جاپان کی جنگ, یہ آئیڈیالوجی نہیں, مطلب اس طرح کے بلنڈرز ایوری ناؤ اینڈ دین ہوتے رہے, بٹ دا پوائنٹ از کہ اس سے پہلے سب سے بڑا بلنڈر ان کی جو PTI بیسیکلی یوتھ بیس پارٹی تھی, مجھے کوئی آپ ایک آن ریکارڈ which is a very good thing, ہے نا, میں اس کو بڑا ہی commendable ہے کہ ان کو امپاور کرنے کی کوشش کی. نہیں ایک وقت تھا ہمیں بھی شاید نظر آتا تھا, شاید ان کے رائٹ ونگرز ہونے کی وجہ سے ہم بہت زیادہ اس طرف اپروچ نہیں کر سکتے, اس وقت لگتا تھا کہ یہ رائٹ ونگرز ہیں کیونکہ وہ طالبان خان بھی تو مشہور ہو گئے تھے, یہی تو ایک کنفیوژن ہے. سمجھ میں نہیں آتا نا, ایک طرف تو آپ کو وہ امریکہ کا وہ سینیٹر جس کے بارے میں جنگ نے کہا, مگر وہ جنگ کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ مطلب ادارتی غلطی ہے, اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. بہرحال آج ایک طرف تو آپ کو وہ لابی سپورٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, مطلب اس سے زیادہ پاکستان کی عوام کو اس بات کا کیا ثبوت چاہیے کہ دیکھیے اگر میرے لیے غلط جگہ سے آواز آ رہی ہے نا تو پھر میں غلط ہوں. دس از another point, میں اس کی طرف آتا ہوں. اب یہ بہت زیادہ کریٹیکل سبجیکٹ ہے جس کی طرف آپ آ گئے نا,
اور یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، یہ جو گلوبل پریشر اب ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. گلوبل پریشر نہیں، سوری میں آپ کو کٹ جی کر جی رہا جی ہوں. گلوبل پریشر نہیں، فیو پیپل بٹ دا پاور لائز ان، وہ ایک پرابلم یہ ہے کہ جہاں پر پاور اس وقت ہے نا، اسی کو ہم کنسیڈر کریں گے کہ وہ ہے. لیکن وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جیسے میں اور آپ کریٹیکل تھنکر ہے، وہ لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ اگر یہ کچھ ہو رہا ہے یا اگر یہ پریشر ڈیولپ ان کے ذریعے کروایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اس کے پیچھے کوئی بینیفٹ تو ہوگا کچھ نہ کچھ. یعنی کہ وہ ایسے تو ہر کسی کو کہ پاکستان کے اندر اتنی زیادہ انجسٹس ہوتی رہی ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ. ایک پرائم منسٹر کو شہید کر دیا گیا اور کورٹس کے ذریعے فیصلہ ہوا، اور بعد میں وہ جس نے شہید کیا اس کے ساتھ کھڑے رہے وہ اگلے. اور دوسری بات یہ کہ ان کے لیے کبھی کسی اخبار میں ان کے آرٹیکل نہیں لگ رہا یا ان کی پارلیمنٹ میں کبھی اس بارے میں بات نہیں. بٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اگر ایک بات اور بھی ہے نا یاسر بھائی، اس زمانے میں سوشل میڈیا ٹرولز نہیں پائے جاتے تھے. میں رزاق بھائی کی طرف آتا ہوں، پھر آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. رزاق بھائی اب تھوڑا سا یہ مولانا صاحب کے جو ڈیمانڈ ہے اس کے حوالے سے، اب یہ بھی ایک ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ اسموتھلی معاملات نہیں چل پا رہا ہے. جب کچھ ایسا ہوتا ہے، اب ایک پارٹی خاموش ہوئی ہے تو اب یہ ایک معاملہ ہے جو کنفرنٹ کر رہا ہے. اس کا کیا آؤٹ کم نکلے گا؟ اور پھر یہ کہ ایک اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ چلے ڈائلاگ کے ذریعے کنونس ہو جاتے ہیں. ایک پولیٹیکل ان کا ویژن ہے مولانا صاحب کا، ایک وائز آدمی ہے، سمجھتے ہیں معاملات کو. اب یہ انیشیٹو لے گا کون؟ اب حکومت کی طرف سے اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ صاحب کی جانب سے جب یہ اس کے اوپر دستخط نہیں ہوئے مدارس والے ایشو کے اوپر، تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ ان کو کیسے کنونس کریں؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا. ایک کنفیوزنگ تو ہے پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ میں اور JUI میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بڑے مدبر اور بڑے سنجیدہ اور سینئر سیاستدان ہیں. خود بلاول بھٹو صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی خود چل کر جاتے ہیں ان کے پاس، اور ایسی مثالیں نہیں ملتی کہ جہاں خود بلاول جائے. لیکن بلاول صاحب اتنا احترام کرتے ہیں کہ بلاول صاحب خود جاتے ہیں ہمیشہ مولانا صاحب کے پاس چل کر کے. سمجھتا ہوں انشاءاللہ مولانا صاحب کو ہم ساری سیاسی جماعتیں مل کر کے اس میں جو چھوٹی موٹی جو اعتراضات ہیں، دیکھیں صدر صاحب نے اسے کوئی کنڈم تو نہیں کر دیا، کوئی ریجیکٹ تو نہیں کر دیا، یا اس کے خلاف کوئی ہم نے اعلان جنگ تو نہیں کر دیا. اس میں اگر کوئی چھوٹی موٹی ترمیم کی اگر اسے درست کیا جا سکتا ہے، اور مولانا صاحب اور JUI کو اعتماد میں لے کر، اور جتنے ہمارے دینی مدارس کے ہمارے علماء ہیں وہ سارے مدبر ہیں، سارے سینئرز ہیں، ہمارے سارے قابل احترام ہیں. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اسے تو میں ایشو نہیں سمجھ رہا ہوں. یہ نان ایشو ہے. یہ ہمارے گھر کی بات ہے. مولانا صاحب بھی انشاءاللہ وہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بڑا احترام کرتے ہیں. ان کی طرف سے بھی آپ دیکھیں کہ کتنی 26ویں ترمیم پر بے حد ہمارے مذاکرات ہوئے ان سے، اور PTI نے اس وقت مولانا صاحب کے پاؤں چومے، ہاتھ چومے، اور میں کیا الفاظ کہوں، نماز تو چلے شکر ہے کہ وہ مسلمان دل سے ہوئے ہوں گے. ایک علماء کے پیچھے، بڑے علماء کے پیچھے نماز پڑھی، اس کا تو چلیں ان کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. لیکن انشاءاللہ جس طرح یہ وہ کنڈیشن نہیں ہے جو 26ویں ترمیم پر تھی، جہاں مولانا صاحب بہت زیادہ اسٹینڈ لیے ہوئے تھے، جمع تھے ہمارے علماء اسلام جو. تو جب وہاں پر وہ راضی ہو گئے تو انشاءاللہ اس جو چھوٹی موٹی جو ہمارے اس میں جو معاملات ہیں، میں پریزیڈنٹ صاحب سے بھی گزارش کروں گا، آصف علی زرداری صاحب سے بھی، کہ وہ بھی لچک دکھائیں. میں پرائم منسٹر صاحب سے بھی گزارش کروں گا، شہباز شریف صاحب سے، کہ وہ بھی تھوڑی سی معاملے کو حل کی طرف اسے بہتری کی طرف، اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے تو میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ خود میدان میں اتر گئے انشاءاللہ وہ، اور اسے بیٹھ کر، یہ ہمارے گھر کی بات ہے، یہ اسلام کی بات ہے، یہ پاکستان کی بات ہے. یہ کسی کی اس میں ہار یا جیت کا معاملہ نہیں ہے. بالکل نہ کسی کا ووٹ بینک اس سے بڑھنا ہے، نہ کسی کا کام ہونا ہے. یہ ایک خالصتاً ایک دینی معاملہ ہے. اور ایک بڑے علماء کے سامنے اگر جو مذاکرات حکومت نے بھی کیے ہیں اس پر حامی بھری تھی تو وہ بل پاس ہوا ہے نا. دیکھیں وہ بل خود بخود تو پاس نہیں ہوا، دونوں ایوانوں سے اگر وہ قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو جاتا ہے، اگر وہ سینٹ سے بھی پاس ہو گیا، تو ظاہر ہے اس میں ہماری رضامندی شامل تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں تینوں اپنے ہمارے اپنے بڑوں سے گزارش کروں گا
کہ وہ بس مولانا صاحب کو ناراض نہ کریں, انہیں راضی کریں, اور تاکہ جو تحریک انتشار ہے ان کے خواب چکنا چور جیسے 26ویں ترمیم پر ہوئے, اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوں گے جیسے وہ ابھی امریکن صدر کے منتخب ہونے پہ بھی ان کے بڑے خواب چکنا چور. جی دیکھیں وہ اب دیکھو جی وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بھائی جی, اب پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کی غلامی سے آزاد ہونا چاہتے ہیں, ہم امریکہ کی طاقت کو آگے کھڑے ہوئے تو ہمیں انہوں نے گرا دیا. یقین کریں ایسے ایسے لطیفے پچھلے 14 سال میں ہوئے, یہ پوری جماعت لطیفہ ہے فیصل بھائی, یقین کریں آپ, مطلب یہ خود اپنا مذاق یہ خود ہے. کہتے تھے کہ جی امریکہ کی غلامی سے آزادی کی, امریکہ نے ہمارا اقتدار جو ہے. اچھا یہ تو بہتر ہی ہوتا کہ اگر کوئی ریپریزنٹیٹیو ہوتا تو پھر شاید اس کے جواب دے سکتے تھے. آپ ایک کام کریں, آپ ریپریزنٹ اس وقت وہاں پہ یہی چل رہا ہے, وہاں پہ ایون چیئرمین شپ ایسے ہی چل رہی ہے کہ اس دفعہ آپ کریے. جو جس عہدے پر تحریک انصاف میں بیٹھا ہوا ہے نا یاسر صاحب, اس سے اگلے 10 سیکنڈ کا نہیں پتا کہ میں اگلے 10 سیکنڈ میں اب کہاں ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب ہم تھوڑا سا حکومت کی کام کی طرف دیکھنا ہوگا, اور یہ جو خاص طور پہ ابھی انفلیشن کے حوالے سے اچھی خبر آئی, ڈسکاؤنٹ ریٹ میں بھی کمی ہو گئی, 13% کے اوپر ہم لے کر آ گئے, سنگل ڈیجٹ میں بھی آ جائیں گے ہوپ فلی بہت جلد, اگر جس طرح سے ہمیں دکھایا جا رہا ہے. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو فوڈ کموڈٹی پرائسز ہیں کسی قسم کا کوئی ڈکلائن اس میں نہیں آیا, آئل کی پرائسز کے اندر کوئی ایسا ڈکلائن نہیں آ رہا. لوگوں سے جب بات کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اکنامک سچویشن کے بارے میں اگر جاننا ہے بجائے ان انڈیکیٹرز کو دیکھنے کے, اگر آپ دیکھیں کہ اسٹاک مارکیٹ کا بینچ مارک کیا ریفلیکٹ کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے فورن ڈیٹ کہاں ہے, یہ سب ہے, اس سے زیادہ بہتر یہ کہ عام آدمی کی آپ صورتحال دیکھیں. اور ٹو بی ویری آنیسٹ اور ویری فرینکلی, ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے جو ویٹ کی پرائسز ہیں یہاں پر, پرائس جو انہوں نے رکھی ہے کمشنر صاحب نے, وہ آلموسٹ 100 روپے پر کے جی تک انہوں نے پہنچا دی ہے. اور پورے پاکستان میں سب سے زیادہ پرائسز یہاں پر ہو گئی ہیں. الیکٹریسٹی سب سے زیادہ جو ہم کنزیوم کر رہے ہیں, کراچی میں رہنے والے سب سے زیادہ مہنگی, پانی ہم استعمال کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو کموڈیٹیز ہیں وہ سب سے زیادہ مہنگی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال رہی تو آپ انڈیکس جو بھی دکھا دیں, آپ اکنامک انڈیکیٹرز کچھ بھی بتائیں, ہو کیا رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو سب ایک ہوکس ہے, یہ تو ایک گیمک ہے جو دیا جا رہا ہے. کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بزنس کی سچویشن تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اصل میں آج سے تقریباً میرے کو 1 سال پہلے, مطلب 1 سوا سال 1.5 سال پہلے ایک پروگرام میں نے آپ کے, جب یہ عبوری حکومت کے طور پہ شہباز شریف صاحب کام کر رہے تھے, یہیں اسی جگہ بیٹھ کے میں نے آپ سے ایک بات عرض کی تھی. وہ بڑا اسٹرانگ پینل تھا, اس دن پی ٹی آئی کی بھی ریپریزنٹیشن تھی, اور میری بات پہ باقاعدہ لوگ مسکرائے تھے, مجھے یاد ہے, میں بھولتا نہیں. ٹھیک ہے, میں نے ایک بات عرض کی تھی, میں نے کہا تھا کہ جی یہ 10 سال میں ہوئے ہوئے ڈیمیجز ہیں, یہ 10 دن میں ختم نہیں ہوں گے. اگر موجودہ حکومت کنٹینیو کرتی ہے تو آنے والے 4-5 سال کے بعد آپ کو اس کے ثمرات نظر آئیں گے. اکانومی از لائک اے ٹری, ٹھیک ہے نا, اس کو کاٹنا بہت آسان ہے. آپ کے گھر میں ایک درخت لگا ہوا ہے, آپ ابھی جائیں 100 لیں اڑا دیں, گر جائے گا. لیکن اب آپ جب اس کے جیسا دوسرا درخت بنانا چاہیں گے اس میں بہت وقت لگے گا. دیکھیے 1947 میں آپ آزاد ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, 50s میں آپ امریکہ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, 60s میں آپ کو ایک لیڈر ملتا ہے جو آپ کو کہیں نہ کہیں سے بہرحال کھینچ کھانچ کے تھوڑا بہت نکالتا ہے. اس میں بھی میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے 100% نکالے, بہرحال آپ کو ایک لیڈرشپ نظر آتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار اب تھوڑی سی پراسپیرٹی اور ہم اس طرف جا رہے ہیں. 70s کے اندر پھر وہی ماشاء اللہ اور وہ ساری چیزیں, یہ چیز آپ کی 90s تک آئی ہے. 90s میں آ کے پھر آپ کو کسی طریقے سے سویلین حکومت ہیں اور اس طرح کی چیزیں, ایک ڈکٹیٹر اس بات پہ مجبور ہوا کہ وہ چلو ایک ٹانگا پارٹی ہی صحیح بنا کر ایک چھوٹا سا جمہوری ڈرامہ چلا دے. اچھا, ان سب کے اندر اکانومی کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ڈیمیج ہوتی تھی, پھر آپ کو کوئی آکسیجن سلنڈر لگ جاتا تھا, پھر آپ چل جاتے تھے. یہ جو خان بم پھٹا نا, تو اس خان بم نے نام دیا فیصل بھائی, نہیں سر وہ یہی ہے نا, یہ ایک ٹیکنیکل بم تھا. دیکھیے مطلب میں اس کو کسی انٹرنیشنل کانسپریسی سے نہیں جوڑ رہا, فیصل بھائی میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا شارٹ, ہاں میں اس کو کسی انٹرنیشنل کانسپریسی سے نہیں جوڑا, لیکن بات یہ ہے کہ جو اکانومی کے ساتھ آپ کے ساتھ اب تک ہو چکا نا,
اس کے بعد اب اس کے اوپر آپ کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، اکنامیکل انڈیکیٹر دکھانا. بٹ سر ٹائم ٹیکنگ پروسیس یہ آپ سمجھتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، لیٹ دا ٹائم کم. دیکھتے ہیں کہ اگر یہ کنٹینیوٹی رہتی ہے تو ہوپ فلی جیسے ابھی آن پیپر تو چیزیں بہتر نظر آ رہی ہیں، وہ چیز ریفلیکٹ ہونا بھی شروع ہو جائے. بٹ یس یہ بات صحیح ہے کہ یہ ٹائم ٹیکنگ ہے سلسلہ سارا. اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آہستہ آہستہ آپ کو اس کا امپیکٹ نظر آنا شروع ہوگا. ظاہر ہے ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کی شارٹیجز ہے، ابھی بڑی لمبی ایک ہم ڈسکشن ہے، آگے اگر موقع ملے گا انشاءاللہ کبھی تو اس کے اوپر ضرور بات کروں گا. یہاں پہ وقت کیونکہ سیگمنٹ کا بڑی جلدی ختم ہو گیا. میں بڑا شکر گزار ہوں رزاق باجوہ صاحب کا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے. جناب فیصل قریشی بھائی ہمیشہ سے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ. ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ آپ کی صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.